अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, इस वक्त का जो टेलीकॉम का जो मुतराज़ा बिल आया, इस पर हर पाकिस्तानी सर जो है धुन भी रहा और पकड़ कर भी बैठा है। बुनियादी तौर पर ये जो बिल है, इसने अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो फिर इस सूरत में जो हर पाकिस्तानी है उसको उसकी जायदाद से महरूम कर दिया जाएगा या किया जा सकता है। और ये हुकूमत या रियासत नहीं करेगी, बल्कि टेलीकॉम कंपनियां जो है उनको ये इख्तियार मिल जाएगा या मिल चुका है। अगर मैं कौमी असम्बली की बात करूं तो वो तो वहाँ से पास हो चुका है। और ये सिर्फ कौमी असम्बली से पास नहीं हुआ, बल्कि मुतलका जितने भी फोरम है वहाँ से पास होता हुआ कैबिनेट से इसकी मंजूरी हुई, यानी प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें भी ये पास कर दिया गया। अब डेफिनेटली ये कैसे पास हो गया, ये सब कुछ क्या था, इसका जो असल जो मकसद था, एसेंस जी थी, वो तो बाद में जाके सेनेट में तशरीह-ए-इज़बाम हुई और कुछ सेनेटर्स ने इसके ऊपर सवालात उठाए और फिर पूरी कौम को इसके बारे में पता चला। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया में क्या इस तरह का कोई और इख्तियार प्राइवेट कंपनियों को है? तो जवाब मिलेगा नहीं। तो पाकिस्तान में ऐसे जो तुर्रुम खां बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में ऐसे फिलासफर अरस्तू हुकूमत के अंदर बैठे हैं, वो पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेलना चाहते हैं? यानी आइन का जो बुनियादी हक जो है, जो अवाम को मिलता है, वो यह है कि उसकी जायदाद का हक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक आम पाकिस्तानी को इससे महरूम किया जा सकता है तो फिर क्यों नहीं ये जो बिल है, क्या इसमें सवाल उठता है कि क्या कल टेलीकॉम कंपनियों को प्राइम मिनिस्टर हाउस की ज़रूरत पड़ जाएगी तो क्या वो भी दे दिया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग उनके रास्ते में आ जाएगी तो वो भी दे दी जाएगी? क्या एमपी और एमएनएस के जो घर हैं, रिहाइश गाहें हैं या उनकी जायदादें हैं, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वो दे दिए जाएंगे? क्या ब्यूरोक्रेट्स या पुलिस अफसरान, जिसमें आईजी, डीआईजीज और उसके अलावा आपके मिनिस्टर्स, आपके ब्यूरोक्रेट्स, उनकी जायदादें और प्रॉपर्टियों पर भी प्राइवेट कंपनियों का हक हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर ये इम्प्लीमेंट हो भी जाए तो ये गरीब पर इसकी तलवार गिरेगी। ये सब कुछ क्या हुआ? एक ऐसी हुकूमत जो दावेदार है पाकिस्तानियत की, पाकिस्तान के हकूक़ की और पाकिस्तानियों के राइट्स के दिफा की बातें करती है, उसने ये इतना खौफनाक बिल कैसे कौमी असम्बली से पास करवा लिया? और पूरी कौमी असम्बली, जिसमें ये कहा जाता है कि ये पूरी कौम की रिप्रेजेंटेटिव होती है, कौम की आवाज़ होती है, वहाँ क्या इतने नालायक लोग बैठे हुए हैं या इतने करप्ट लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इतनी आसानी से इस बिल को पास भी कर दिया? अब सेनेट में ये मौजूद है, डेफिनेटली सेनेट पास करे या ना करे। असल सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने चलें जी इसके ऊपर एक कमेटी बना दी, और कमेटी के अंदर अगर आप उन लोगों के नाम देखें तो ये वही हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। इस पर शेर याद आता है कि मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। मैंने लड़के को ज़रा बदल दिया है नाम इसका, वरना कुछ और है शेर ये। बहरहाल ये सूरत हाल जो है, इस पर आज हम बात करेंगे कि ये हुकूमत क्या करने जा रही है पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो सबके सामने है। क्या बजट जो है, ख़ास तौर पर कौमी बजट, इसके बारे में तो सबको पता है। क्या इस वक्त पंजाब का बजट है, यहाँ पर भी बहुत बातें हो रही हैं। पंजाब की हुकूमत ये दावेदार है कि वो बहुत ज़्यादा फलाह बहबूद का काम कर रही है, लेकिन क्या ये वाकई हकीकत है? और इसके साथ साथ सबसे बड़ा इशू जो है कि ईरान और अमेरिका, जिस पर हम बात करेंगे लाजमी, इसके हवाले से जो इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं, अगरचा कि ये तमाम चीज़ें जो सामने आ रही है, इसमें कोई ऐसी हमें तस्वीर नज़र नहीं आती जो कि आम तौर पर अगर बात की जाए तो डिप्लोमेटिक, उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। तो डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स जो होते हैं बड़े ज़रूरी होते हैं, उसमें मुसाफिर भी होते हैं, उसमें तस्वीर भी बनती है और दुनिया को एक मैसेज जाता है। लेकिन ऐसा कोई मैसेज इन जो मीटिंग्स हुई हैं इसके दौरान या इसके दौरान जितनी भी सरगर्मियाँ हुई हैं, ऐसा कोई हमें ऑप्टिक नज़र नहीं आता जिसमें ईरानियन क़यादत जो है अमेरिकन क़यादत के साथ खड़ी हो और सालसी के तौर पर पाकिस्तान की क़यादत खड़ी हो। बहरहाल जब प्रेसिडेंट साहब का जो बयान आया अमेरिकन प्रेसिडेंट का, वो इतना तौहीन अमेज़ बयान था, जिसके बाद ईरानियन जो वहाँ बातचीत करने के लिए लीडरशिप गई थी, उन्होंने वहाँ से बाइकाट किया और जब इनकार कर दिया मज़ीद बात करने को, तो बाद में कतर और पाकिस्तान की बेपनाह कोशिशों के बाद कुछ चीज़ें बाहर आई और कहा गया कि कुछ मुहावते हो गई हैं, जिसके अंदर जो सबसे अहम बात है, एक तो ऑयल के हवाले से ईरान ने यह माना कि हमें कुछ गुंजाइशें मिल गई हैं, उसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको जो है कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात जो है, जो मुझे नज़र आ रही है, एक कमेटी बना दी गई है, एक कंपोजिशन बना दी गई है कि लबनान के इशू के ऊपर वो चेक रखेगी और देखेगी कि इसराइल और वहाँ पर जो मिसाइल बढ़ रहे हैं उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन उसमें जो बहुत अहम नुक्ता है जिस पर शायद लोग गौर नहीं कर रहे, वो ये है कि सालिसों को भी उसमें किरदार दे दिया गया है।
تو اب کیا پاکستان اور قطر جو ہے براہ راست لبنان اور اسرائیل کے ایشو کے اندر کیا پاکستان بھی اس کے اندر اپنا کوئی کردار ادا کر سکے گا؟ وہ کیسے ہوگا یہ بات کی بات ہے، یہاں وہ کردار کیا ہوگا یہ بھی بات کی بات ہے. کیا پاکستان کی ایکسیس وہاں تک چلی گئی ہے؟ یہ کیا چیز ہے، اس پر بھی بات کریں گے. میرے ساتھ شریک گفتگو ہے میرے پہلے مہمان اعجاز شفیع صاحب. آپ ایم پی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، پنجاب اسمبلی کے ایک بہت ووکل وائس ہے، بہت اہم ایشوز یہ اٹھاتے ہیں اور اس پر برملا بات بھی کرتے ہیں اور بڑی سیر حاصل گفتگو بھی کرتے ہیں. راجہ ذوالقرنین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قانون دان بھی ہے. اور ان کا جو ایک انکلینیشن ہوتا ہے وکلا کا یا قانون دان کا، تو اگر میں کہوں تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں. ابراہیم شیخ صاحب اس وقت اپوزیشن کی آواز ہے، لاہور چیمبر آف کامرس میں لیڈر ہیں سب سے بڑے وہاں پر اپوزیشن کے، اور اکنامک ایکسپرٹ بھی ہیں، اور وہاں پر جو حقوق ہیں بزنس مینوں کے، ٹریڈرز کے لیے، اس کے لیے بڑی ووکل وائس یہ بھی ہیں، بڑا کھل کر بات کرتے ہیں. آج ان سے ہی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اعجاز شفیع صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو ٹیلی کام متنازع بل ہے، اس کی تو خیر پورے ملک میں گونج آ رہی ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی اس کی جو کوئی گونج چھو آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا. ایکچولی پھر وہ بات ایک وہی ہو جاتی ہے کہ یہ جو حکومت ہے چچا کی اور بھتیجی کی، یہ ساری فارم 47 کی حکومت ہے، بکھلائے ہوئے لوگ ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بل، میں آپ کو ایک پنجاب اسمبلی کا بھی آپ کو بتا دوں، تین بل انہوں نے نا جی، ایک ہیلتھ کا تھا، ایک لینڈ کا تھا، اور ایک اسٹیمپ کا تھا پیپر کا. وہ آل رول آف پروسیجرز کو بلڈوز کر کے، یہ ریکارڈ کی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ اس دن ہم تھے 8 جون تھی جی، اس دن یہ ہاؤس میں لے کیا گیا، 9 کو اس کو کمیٹی میں دیا گیا، 10 تاریخ کو آل ایجنڈا سسپینڈ کر کے، کیونکہ اسپیکر کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ سسپینڈ کر کے ان کو پاس کرا لیا گیا. اب دیکھیں اس کے اندر رولز کے اندر بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ کمیٹی کی جو آتی ہے اپنا رپورٹ، اس کے بعد 2 کلیئر ڈیز جس میں امینڈمنٹس آنی ہوتی ہیں، جس میں اپوزیشن نے اپنا اس کو اپوز کرنا ہوتا ہے، جو بھی اس کے خد و خال ٹھیک کرنے یا جو ان کی ناکامی ہوتی ہیں وہ کرنی ہوتی. آنیسٹ ٹو گاڈ یہ بالکل اسی طرح میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 8 کو وہ لے ہوا، 9 کو کمیٹی، 10 کو رول سسپینڈ کر کے، کسی کو نہیں پتا، جس دن وہ ہوا وہ پاس. سیم لائکلی یہ جو ہوا ہے، دیکھیں کہاں ان کا لا ڈپارٹمنٹ تھا، کہاں وہ محکمہ ہے. آپ پورے قبضہ مافیا ہیں. پہلے آپ نے جس طرح اس پنجاب اور پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اسی طرح اب آپ غریب، آپ نے اوپننگ سنٹینس میں کہا کہ یہ غریب ہی آئے گا نا اس کی پکڑ میں. تو دیکھیں کہ ایک قانون کے وہ اپنا کمپنیوں کو اتنا ایتھورائز کر رہے ہیں کہ وہ جس کے گھر، جس کی دکان، جس کے پلازے پہ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں. یہ تو اسٹیٹ کو بھی یہ رائٹ حاصل، یہ صرف اسٹیٹ کو رائٹ ہے کہ اگر کوئی نیشنل انٹرسٹ کے لیے اسٹیٹ کو کچھ چیز چاہیے ہو یا زمین چاہیے ہو، جگہ چاہیے ہو، وہ اس طرح کر سکتی ہے. یہ تو آپ نے پاور ان کو دے کے، کیونکہ یہ سارا ایک مافیا ہے. اس سے کیا ان کو پاورز مل رہی ہیں؟ نہیں، کمپنیوں کو دیا نا. کیا پاورز ہیں، تھوڑا ایلیبوریٹ کر. جہاں پہ آپ جس جگہ پہ جا کے قبضہ کر لیں، جس غریب کی دکان پہ قبضہ کر لیں، جس غریب کے مکان پہ قبضہ کر لیں، جس جگہ، یہ جو ٹیلی کام والی بات کر رہے ہیں، ٹیلی کام والی بات، ٹھیک ہو جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا، کہ یہ جو بنایا جا رہا تھا، میں اسی پہ بات آپ کو پہلے بتایا کہ لا ڈپارٹمنٹ کہاں تھا ان کا یہ جو، کیونکہ یہ کمپنیوں نے نہیں بنایا، وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کہاں تھا، سب ڈپارٹمنٹ میں گیا، سب سے کلیئر ہوا ہے، سب سے کلیئر، کیبنٹ نے بھی کلیئر کر دی ہے. کیبنٹ دیکھیں وہ پھر یہ نالاحق نااہل لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا جلدی ہے کہ یہ ایسے قوانین پاس کریں، شاید ان کی حکومت اگلے 2-4 مہینوں میں چلی جانی ہے یا کیا ہونا ہے. آل ٹوگیدر جتنی لیجسلیشن پنجاب میں ہوئی ہے، صرف اور صرف نمبر گیم پہ ہوئی ہے، صرف اور صرف عوام کا، غریب انسان کا، غریب کاشتکار کا خون نچوڑنے. اسی طرح فیڈرل کی ہو رہی ہے. یہ فیڈرل کی جو ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ اس منسٹر کو بھی ریزائن کرنا چاہیے، سیکریٹری کو بھی کرنا چاہیے، لا منسٹر اور لا ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کرنا چاہیے کہ آپ قانون کس کیپیسٹی میں لے کے. اچھا وہی ہے کہ پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انہوں نے فوڈ کے اوپر
ایڈوائزر لگائی ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ جی چاولوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, اس نے کہا ادھی کچی, ادھی پکی, پونی پکی, پوری پکی, ٹوٹا. سیم لائکلی یہ جو منسٹر ایڈوائزر وہ بھی اسی طرح, اس کو بھی وہ کہتی مجھے پتہ ہی نہیں. پہلے اس نے ڈینائی کیا, پھر اس نے کہا جی یہ پتہ نہیں. دیکھیں اگر اسٹیٹ آف افیئر اس طرح چل رہے ہیں تو پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ان لوگوں کو عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے, ان لوگوں کو عوام کے دکھ درد کا پتہ نہیں ہے. یہ جس بیک ڈور سے آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو سیاہ و سفید کر لیں گے وہ ہمارا قبول ہوگا, لیکن نہیں. اب جس بیک ڈور سے آئے ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ نالائق ہیں, نہل ہیں, یہ اس قابل نہیں ہیں. اب ان کی حرکات جو کرپشن چیزیں ساری ان کے پاس اب ڈاکومنٹ ہو رہی ہیں. پنجاب کے تو بے شمار فائلیں ڈاکومنٹ ہو گئی ہیں, فیڈرل کی بھی ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالا قانون, یہ عوام دشمن قانون جو تھا یہ انتہائی شرمناک ہے. یہ پوری دنیا میں اس کی, کیونکہ آج یہ ان کی مینٹیلٹی بھی بتاتا ہے نا یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کتنی نیرو اور کیا کس سوچ کے یہ مالک ہیں. قابلیت یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے, یہ آمرانہ سوچ ہے ان کی. قابلیت اچھا پوری نیشنل اسمبلی کے ممبران آخر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, اب باقی آپ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں, باقی سارے نہیں پی ٹی آئی کے پاس چلیں اس میں تو اس میں نہیں شامل ہوں گے, لیکن میں یہ جنہوں نے پاس کیا ہے وہ سارے ہی پرانے بھی اس میں لوگ ہیں, نہیں ان کو کسی کو کچھ پتہ نہیں. کیونکہ وہ ہوتا یہ ہے نا جی کہ یہ ڈیموکریٹک وے تو ان کا کبھی بھی حکومتی نہیں رہا, یہ آمرانہ ہے. یہ ان کے جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں, کیونکہ میرا یہ چوتھا ٹرم ہے, یہ آلویز میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک تو ممبر پڑھتے نہیں ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو اس ٹینیور کی اسمبلی ہماری پنجاب میں ہے, یہ فیڈرل میں ہے, ان کو پتہ ہے, پرائم منسٹر کو پتہ ہے, چیف منسٹر کو پتہ ہے, ایک تو خود 47 اور جو ان کے ممبران ہیں وہ اس فرسٹریشن میں ہی رہتے ہیں. ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں, انہیں پتہ جی ہمارے پاس کاغذ آ جانا ہے, وہ سائن ہو جانا ہے اور ہم نے منتخب ہو جانا ہے, ہمیں عوام سے لینا دینا یا کرنا کرانا نہیں. دیٹس وائی اتنی بیڈ لیجسلیشن, یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے پوری کیبنٹ کے اوپر بھی, پرائم منسٹر کے اوپر بھی. جس طرح میں نے کہا کہ پرٹیکولر لا منسٹری پہ اور اس منسٹری پہ بھی جو ہے آئی ٹی کی, اور منسٹر کے اوپر بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ جو کمیٹی بنائی ہے وہ کمیٹی بھی انہی بندوں کی جو بندے, وزیر قانون بھی اس میں ہے, وہ جو منسٹر ہے وہ بھی. دیکھیں واٹ اے نان سینس, اس سیریسنیس دیکھیں, ڈیموکریٹک وے دیکھیں, یا ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کوئی آئی کیو لیول نہیں ہے. یہ تو شروع سے ہی ایوری جب بھی آئے ہیں کسی نہ کسی بیک ڈور سے ہی آئے ہیں. اور صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, یہ بڑی خیر انہوں نے بھی ڈیٹیل سے بات کی ہے, یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ بھی قانون دان ہیں اور قانون کی حکمرانی کے لیے آپ نے بڑا رول پلے کیا, اور یہ تو بڑا ہی خوفناک قسم کا, یعنی اگر سپریم کورٹ کی عمارت پہ وہ ٹاور لگانا چاہے تو کیا سپریم کورٹ والے اسے روک سکیں گے؟ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان نیشنل کویسچن پر اسپیشل ڈبیٹ رکھی. بات اس میں میری تو بالکل واضح ہے کہ جناب لکیلی اجاز شفیع صاحب یہاں پر پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں اور پارلیمنٹ میں ایک آواز رکھتے ہیں, تو یہ کرپشن جو ہے نا, اس پہ ہمارا پوری قوم کا ایک اجتماعی موقف آنا چاہیے کہ کرپشن پہ یہ سزائے موت رکھے اور کھل کے بات کریں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پوری لیڈرشپ ختم ہو جائے گی پھر اس سے. جو لیڈرشپ ختم ہوتی ہے, ایک دفعہ دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جو دوست, یہ دوست پی ٹی آئی والے بھی ابھی تک 45 اور 47 کی بحث سے نکل نہیں رہے, اور ان میں سے بھی کئیوں کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ یہ 45 کی ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ ساتھ یہ بھی 47 کے ہیں. اچھا جنون 47 کی. اچھا ایسے کہنا یہ بھی آ گیا جی آپ کے لیے. اچھا معاملہ سیدھا ہے کہ بابا ان کو مسلسل ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنا وہ رول ادا کریں. نہیں مانی جاتی بات, نہ مانی جائے, لیکن کم سے کم آپ کمیٹیوں میں بیٹھ کے وہ بات ایکسپوز تو کریں. وہاں پہ انہوں نے بھی نہیں کی. اچھا نہیں, بات ہی نہیں کرتے. یہ میں نے عرض کیا یہ بھی 47 ہے, یہ
نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی والوں نے کوئی شور شور نہیں مچایا اس کے اوپر. ہاں بات یہ ہے کہ یہ ان کا کنڈکٹ بتا رہا ہے نا. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ یہ بات میں نے کی ہے, میرا نون لیگ سے تعلق ہے, میں نے واضح کہا ہے کہ کرپشن پر سزائے موت ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ کو آگے بڑھ کے اس ایشو پر واضح اسٹینڈ لینا چاہیے. وہ تو کرپشن کو سپورٹ کرنے والی بل پاس کر رہی ہے. بات سنیں, یعنی اربوں خربوں روپے کی اس میں ڈیلنگ بلنگ. بات یہ ہے کہ یہ جو بل ہے یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور اس میں اوپن نظر آ رہا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے. تو پھر ایک مجھے جواب دیں. اچھا نیشنل اسمبلی, میری رائے صاحب مجھے دیکھیں میری بات سن, میرا اس میں میری بات سن لے پہلے. نیشنل اسمبلی اچھا قوم کا ضمیر ہوتی ہے, اگر کیا یہ ضمیر مردہ ہو گیا ہوا ہے؟ اگر کرپشن ہوئی ہے, کیونکہ پریما فیشائی اس بل میں نظر آ رہا ہے کہ آپ وہ جو نوٹس کا پروسیس ہے 15 دن کا اس کو 5 کروڑ روپیہ جرمانہ, تو معاملہ یہ سیدھا ہے کہ یہ جو ٹیلی کمپنیز ہیں آج کل اربوں خربوں روپے کی گیمیں کر رہی ہیں اور اس میں نظر آ رہا ہے کرپشن ہوئی. میرا پھر آپ کا سوال ریپیٹ کر رہا ہوں. اس میں ہونا نہیں نیشنل چاہیے. اسمبلی جو ہے یا آپ کی اسمبلیاں قوم کا ضمیر ہوتی ہیں, یہ ضمیر مردہ ہے جو اس طرح کا بل پاس ہو گیا ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی. بات سنیں, اسمبلی سے ہم کیا توقع ہم اس میں واضح طور پر ایک ریکویسٹ کریں کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ ایک نیشنل کمیشن بنائے جس میں اشق زئی صاحب ہو, مولانا فضل الرحمان ہو اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہو, اور اس میں تمام انڈیپینڈنٹ پوسٹر کے لوگ ٹھیک ہو گیا. اور چلتے ہیں شیخ ابراہیم صاحب کی طرف. اچھا شیخ صاحب, ایک سوال ہے آپ سے. اچانک آپ کو پتا چلے کہ لاہور چیمبر آف کامرس کی عمارت جو ہے وہ کسی ٹیلی کام کمپنی کو ضرورت پڑ گئی ہے, انہوں نے یہاں کھمبے شمبے لگانے اور آپ کو کہا بھی اب یہاں سے آپ 9-2-11 ہو جائیں, تو کیا کریں گے آپ پھر؟ دیکھیں یہ تو میرے خیال میں جیسے پہلے مزاح ہو رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, یہ اسی طرح کے ایک اور مزاح, اس کو اس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے. میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی ہم لوگ اس پہ بحث کر رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, حکومت کو فوری طور پر اپنی غلطی مان کے اس بل کو واپس لے لینا چاہیے تھا. جتنا وہ دیر کر رہے ہیں اتنا ہی اپنا مذاق اور اپنی یہ ہزیمت کا باعث بن رہی ہے یہ بات ان کے لیے. ایک غلطی ہو گئی ہے, میں اس کو آسان الفاظ میں یہ کہہ دیتا ہوں, تو اس کو یہ اپنے ماتھے پہ نہ سجائیں, اس کو واپس لیں اور ختم کریں, اگلی طرف چل پڑے. دوسری بات یہ بھی سر نے کہا کرپشن کا حوالہ جو ہے, ہاں یہ فیکٹر اگر ہے تو اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. ہمارے چیزوں کو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا قدم کس طرح اٹھایا گیا, اس کے پیچھے کون سے عوامل یا کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بنایا بھی. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ اس کو لکھنے والے, ڈرافٹ کرنے والے کیا سوچ کے ڈرافٹ کیا گیا ہوگا, ان کی کیا سوچ ہوگی, وہ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چیز لکھ دی ہے. یہ تو شکر ہے کہ نظر آ گیا, نہیں تو آپ کا کنسرن سیکٹریز میں ملوث ہے, کنسرن منسٹرز میں ملوث ہے, ایوری باڈی جی. پھر اصل میں سب سے زیادہ اس کی زبانوں بیان ہر چیز چیک کرنے کے لیے قانون کی آپ کی جو منسٹری ہے ادھر جاتا ہے یہ, وہاں پر وزیر قانون نے بھی اس کو اوکے کر دیا ہوا ہے, پرائم منسٹر نے بھی اس کو اوکے کیا ہوا ہے. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزارت قانون اور کیبنٹ نے پاس کر دیا. کیبنٹ میں جو پاس ہوا ہے یہ تو ایک اس طرح کی نااہلی ہے کہ کیا کیبنٹ میں چیزیں پڑھی نہیں جاتی. یہ مجھے یہ ساری بات سن کے وہ ایک پرانا ایک پچھلی حکومت کا واقعہ یاد آ رہا تھا کہ وہ جی وہ ایک منظور کرایا گیا تھا ایجنڈے میں, کوئی وہ بیریا ٹاؤن کا کیس ویس کا کوئی تھا کہ جی وہ 9 ملین پاؤنڈ کے, ہاں جی وہ مجھے یاد آ گیا. ہاں وہ تو جی بند لفافہ منظوری لے گیا. یہ تو بند لفافے سے بھی برا حال والا منظوری لے گیا نا, کہ یہ لمحہ فکری ہے. اس کے لیے تو الفاظ بھی مذمت کے ہمارے جیسے لوگوں کے پاس نہیں ہوں گے کہ ہم اتنی محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں اور یہ کیسے یہاں پہ بنایا جا رہا ہے اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اچھا پاکستانیوں کی جیب میں تو ویسے ہی خالی کر چکے ہیں, اور جس طرح کی یہ فورسز ہیں, یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسٹیٹ یا گورنمنٹ کے اندر جو مائنڈ سیٹ میں یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ مجھے برملا یہ کہنا پڑا ہے کہ طاقت کا استعمال جتنا زیادہ کیا جا سکتا ہے ہر ادارہ کر رہا ہے. یہاں پر تاجر بزنس مین کو پیرا والے نہیں چھوڑے, اور پھر بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں پنجاب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, نہ کسی کی عزت محفوظ ہے, نہ کسی کی جیب محفوظ ہے, نہ کسی کے وجود جو ہے اس کو کہیں کہ جی کسی سے حفاظت میں ہے. تو جس کو چاہتے ہیں یہ اس کی تذلیل بھی کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں کر بھی رہے ہیں. ایسے میں اس کی پراپرٹی رہ گئی تھی, اور یہ اس کے اوپر بھی بیسکلی یہ تو سرکاری قبضہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو کروایا جا رہا ہے سرکار کی مدد سے پرائیویٹ کمپنیوں کو.
دیکھیے میں اس سے بھی ایک خطرناک بات آپ کو ایک اور بتا رہا ہوں, ابھی اس پہ نظر ہی نہیں آئی لوگوں کی, وہ بھی آ جائے گی. حکومت پنجاب نے لاہور میں خاص طور پہ روڈا, ایل ڈی اے, یہ انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹس, انہوں نے لاہور کی تمام, لاہور میں صرف 2 اپرووڈ گورنمنٹ کی طرف سے انڈسٹریل ایریا ہے, ایک قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اور ایک سندر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. 93 میں گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیا تھا جس کے تحت کہا گیا تھا کہ جو انڈسٹریز ہیں وہ چنگی کے باہر لگیں. اس وقت چنگی امر صدو ہوتی تھی اور یہ ادھر شادرے کی طرف چلے جائیں اور یہ دوسری یہ ملتان روڈ پہ باٹا پور کی طرف چلے جائیں اور یہ دروگا والا سائڈ تھی یہ ان لوگوں میں, اور شیخو پورہ روڈ پہ لوگوں نے جا کے انڈسٹریز لگا لی. اب جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت کیا انوائرمنٹ اور ان چیزوں کے نام پہ جتنی انڈسٹری لگی ہوئی ہے لاہور کے سراؤنڈ میں, جس کو کبھی بھی انہوں نے انڈسٹریل ایریا نہیں بنایا, اور وہاں پہ ہزاروں نہیں کروڑوں لوگوں کا روزگار ہو سکتا ہے جو لاہور شہر اور لاہور شہر سے باہر کے, ان میں سے میجورٹی کو نوٹسز دے دیے گئے. اور ٹائم کتنا دے رہے ہیں فیکٹری کو اٹھانے کے لیے, 7 دن میں فیکٹری اٹھا لو, 10 دن میں فیکٹری اٹھا لو. وہ فیکٹری نہ ہو گئی, وہ ایک فروٹ کی ریڈی ہو گئی ہے جس کو اٹھا لیا جائے 7 دن میں. ایک دکان بھی کسی نے تبدیل کرنی ہو, ایک مالک گھر کا کرایہ دار جب گھر خالی کراتا ہے نا تو وہ بھی 1 مہینے کا نوٹس دیتا ہے, 2 مہینے کا دیتا ہے, اٹھانے والا بھی خالی کرنے والا بھی کہتا ہے. اور یہاں پہ اتنا بڑا قانون اور یہ ناقص قسم کی انتظامیہ ہے ہماری کہ لگی ہوئی فیکٹریاں جو چل رہی ہیں ان کو نوٹسز دے دیے ہیں, سیل کر دی ہیں فیکٹریاں, لوگوں کی مال اندر پڑے ہیں, لوگ اندر ہیں, ملازمین اندر ہیں, گیٹوں کو بند کر کے سیل کر گئے. اور یہ پورے لاہور کے سراؤنڈز میں ہو رہا ہے. روڈا بھی شامل ہے, زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں لوگوں کی. جی وہ کہتے ہیں بند کریں آپ فیکٹری, اور وہاں پہ نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے 7 دن میں یہ فیکٹری کو یہاں سے شفٹ نہ کیا تو ہم اس کو ڈیمولش کر دیں گے, ہم اس پہ قبضہ کریں گے اور اس کو ڈیمولش کرانے کا تمام خرچہ جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی فیکٹری ہے جس کو آپ 7 دن میں کر سکتے ہیں وہاں سے شفٹ, اور جائے گی کہاں پہ؟ ایکڑوں پہ محیط فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, اتنے بڑے یونٹس لگے ہوئے ہیں, اور یہ سارا 93 سے شروع ہوا ہوا سسٹم ہے. آپ نے اس وقت تو اس کو روکا نہیں, وہاں پہ آپ نے اجازت بھی دی, فیکٹریاں لگی بھی, بجلی کے کنیکشن, پانی کے کنیکشن, ہر چیز وہاں پہ لگی ہوئی ہے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں آبادی ہے, وہ آبادی کی وجہ سے وہاں فیکٹریاں نہیں لگی تھی, فیکٹریوں کی وجہ سے آبادی ہوئی ہے. جو لوگوں نے وہاں روزگار لیا, جو لوگ وہاں کام کرنے گئے, انہوں نے جا کے ان علاقوں میں اپنے آپ کو سیٹل کیا کہ فیکٹریوں کے پاس آتے چلے جائیں. یہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ جو آبادی بڑی ہے وہ ریگولائزڈ ہے کہ نہیں ہے. آپ کی فیکٹریاں جو ہیں وہ انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیا ہے, وہاں پہ آپ کو کروڑوں روپے ٹیکس کی مد میں آ رہا ہے. ایکسپورٹ کے یونٹس لگے ہوئے ہیں فیروز پور روڈ پہ, شیخو پورہ روڈ پہ اور جگہوں پہ. یہ وینڈر انڈسٹری, آپ کی سٹیل انڈسٹری جو ہے اس کا بہت بڑا چنک ہے, یہ سلامت پورہ, دروگا والا اور یہ ساری بیلٹ کے اوپر. آپ نے کسی چیز کو نہیں دیکھتے. روڈا کو لگایا ہے, روڈا نے اٹھ کے صرف نوٹسز کر دیں, سگیاں کی طرف نوٹسز کر دیں, بند روڈ پہ نوٹسز کر دیں. آپ نوٹس کا ایک کاغذ بھیج کے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو جو یہ جہاں یہ کاغذ سرو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. ٹھیک ہوگا اجاز شفیع صاحب, یہ بڑا اہم ایشو صاحب. ایک اور چھوٹا سا ایڈ کر دوں کہ دیکھیں آپ ہر چیز کا ٹیکس دے رہے ہیں. اب این ایچ اے آپ کو جو روڈ ہے اس پہ سے آپ جا رہے ہیں اور آپ نے اپنی فیکٹری کی طرف ٹرن کرنا ہے, آپ نے گیٹ نکالا ہے, اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا. اور وہ این ایچ اے کی 20 فٹ 40 فٹ جگہ کا نہیں ہے, وہ فیکٹری کے رقبے پہ ٹیکس ہے. وہ یہ ٹیکس نہیں ہے کہ آپ نے 20 فٹ جگہ این ایچ اے کی لے لی اندر آتے ہوئے. کیا کہتے ہیں یہ شیخ صاحب نے علیحدہ ایک, مجھے لگتا ہے کہ بہت ایک گریو قسم کا جو کنسرن اس پہ ہے ان کا, اور ایشو بھی بڑا ہے کہ یہ کس طرح پنجاب کے اندر ہو رہا ہے. کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں جی, بات پھر وہی ہے کہ پنجاب حکومت یا پورے پاکستان کو دیکھ لیں کہ اس وقت صرف وہ اس طرح کے, یہ میرے علم میں تو نہیں تھا خیر, نہ ہی اس طرح کا ہوا, لیکن جو انہوں نے فورسز بنائی ہوئی ہیں جو کہ ان کے ڈیفینیٹلی نہیں, آپ کے نالج میں ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کو آپ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. میری یار سن لینا کہ ڈیفینیٹلی یہ کر رہے ہوں گے, کیونکہ ان کا لاہور چیمبر سے ہیں تو ان کے پاس جو انفارمیشن ہے بالکل کریکٹ ہوگی, لیکن یہ ایک جگہ نہیں کر رہے. اب دیکھیں نا, یہ تو انڈسٹری والا, اس کی اتنی پرانی انڈسٹری چیزیں, آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو ان کی فورسز ہیں اتنی غنڈہ ہیں, اتنی بدماش ہیں. میں کل ایک پڑھ رہا تھا کہ ایک ریڑھی والا نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے,
واپس آیا 80,000 روپے کا اس کا فروٹ اور چیزیں تھی ساری گرا دیں, اور اس نے شام کو وہ سارا جو اس کا فروٹ اور چیزیں تھیں 15,000 روپے میں سے بیچی. اب طاقت کے نشے میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں, یہ ڈیفینیٹلی یہ اس لیول تک چلے گا. انڈسٹری تو ان کے لیے کچھ ہے نہیں, اتنے مائکرو لیول پر اتنے چیپ اور اتنی عوام دشمن یہ کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں پاکستان میں تو پنجاب میں تو انڈسٹری پہلے ہی ختم ہو گئی ہے, فیصل آباد ختم ہو گیا, ہر سیالکوٹ میں تھوڑا بہت چل رہا ہے کیونکہ آپ کی زراعت تباہ و برباد ہو گئی ہے. ٹیکسٹائل یونٹ آپ کے بند ہو گئے ہیں, اس کے ساتھ اس کے الائڈ جتنے یونٹ تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں. اب یہ آپ یہ جو ایک انڈسٹری ہے نا, یہ تو کیمرہ لگانے کی بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل یونٹوں میں, اس کا علیحدہ سے احتجاج ہو. میری عرض سنیں نا جی, ایک انڈسٹری جو لگتی ہے وہ 3 جنریشن لگاتی ہیں. یہ نہیں کہ انڈسٹری ونس اے ڈے اتنی بڑی انڈسٹریز لگ جاتی ہیں. تو ان انڈسٹریز کو جب یہ قائد اعظم انڈسٹری اسٹیٹ بنا, فیروزپور, یہ آل ٹو گیدر ایک پلاننگ کے تحت بنا تھا. اب آل آف سڈن آپ ان کو کہیں چلے جائیں, ہاؤ پاس ایک اتنی مہنگائی ہے, اتنی آپ کے ملک کے اندر اس طرح کے حالات ہیں, کون بندہ اتنی بڑی شفٹنگ یا وہ کرے گا؟ کیونکہ یہ ایک بادشاہانہ خواب خیال جب آتے ہیں رات کو, صبح اس کی امپلیمنٹیشن شروع کر دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ پیرا فورس کی کیا ضرورت تھی جب آپ کے پاس میونسپل کمیٹی, اے سی اور باقی ساری محکمے ہیں. اب ایک انہوں نے ایک اور فورس بنائی تھی, مین ہول کے جو کورز ہیں نا ان کے اوپر بھی ایک انہوں نے لیجسلیشن کرائی کہ ان کو اسٹریٹ لائٹ کو توڑنا یا چرانا, اس کے اوپر ہم سے لیجسلیشن, یعنی رنگ برنگی فورسز بنا رہے ہیں, رنگ برنگی فورسز بنا کے. اور یہ ان کا ایشو میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی میں ہم ٹیک اپ کریں گے کہ پہلے ہی وہ تباہ برباد ہوئے ہیں مہنگے فیول کی وجہ سے, مہنگی بجلی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے. ان کے پاس آپ کے وہ کمپیٹ نہیں کر رہے آپ کے جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو. اور دوسرا یہ ہے اوپر سے آپ ان کے ظلم کر رہے ہیں. اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس آپ کے ایشو کو میں آپ سے بعد میں ڈیٹیل لے کے اس کو اسمبلی میں ضرور ٹیک اپ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. راجہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جی, یہ میرے پاس سر ہے, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. یہ ایل ڈی اے کا نوٹس ایک فیکٹری کو سرو ہوا ہوا, یہ سیل ہے, یہ سٹی 42 نے خبر چلائی ہوئی ہے باقاعدہ, اور یہ ایل ڈی اے کی لگی ہوئی چلیں وہ ثبوت بھی ساتھ موجود ہے, ایویڈنسز بھی موجود ہیں, بالکل چیز موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا راجہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں, ملک میں اس طرح کی لا میکنگ, میں پھر آپ سے کروں گا, نیشنل اسمبلی کا ایک کریکٹر ہوتا ہے نا, کیونکہ یہ آپ کا سب سے ہائیسٹ فورم ہے, اس کے اوپر آپ نے کہاں جانا ہے. تو وہ جو ہے اگر وہ خاموشی سے اس طرح کے بل پاس ہو رہے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا, ایم این ایز وہاں بیٹھے ہیں, تمام پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بل تو سب کو دیا جاتا ہے نا, چلیں انہوں نے تو پاس کر دیا, پی ٹی آئی والوں نے احتجاج بھی نہیں کیا. یہ جو ہماری نیشنل اسمبلی کا ضمیر کس طرف جا رہا ہے, مردہ ہو گیا ہے, سو گیا ہے, بے بس ہے, یا باقی بہت نالائق لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس طرح کی اسمبلی موجود ہے تو یہ پاکستانی قوم جو کہ 7ویں 8ویں قوت ہے دنیا کی, وہ کہاں کھڑی ہے پھر؟ جناب آصف ریاض صاحب, میں پھر عرض کروں گا کہ ہمیں نیشنل ایشوز پر ایک اجتماعی قومی کنسنسس پیدا کرنا چاہیے. نہیں, کون پیدا کرے گا؟ اب دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں کہ جو کوئی اچھی بات ہو, اب یہ جو بل کے معاملے میں ایکسپوجر ہوا ہے وہ بھی اسمبلی کے فورم پہ ہوا ہے. نہیں, اس سے پہلے کیبنٹ بھی ہے, پرائم منسٹر بھی ہے. نہیں, میڈیا نے کیا ہے. اچھا یہ تو میڈیا نے ایکسپوز کیا نا. دیکھیں میری بات سنیں, اسمبلی پہ نہیں, اور اسمبلی کے یہ سینٹ پہ جب وہ گیا ہے تو وہاں پر سینیٹر نے 2 4 3 سینیٹر نے باقاعدہ وہ شک پڑھ کے اور احتجاج کیا, شور مچایا, جس سے یہ پورے قومی لیول پہ یہ ایشو جو ہے ٹیبل ہو گیا. معاملہ یہ ہے جو میں ریکویسٹ کر رہا تھا, یہ ہمارے دوست ہمارے لیے بڑے معزز ہیں اعجاز شفیع صاحب, یہ 4 دفعہ ایم پی اے رہ چکے یا 5ویں دفعہ ہوں گے اب, تو یہ اچھی بات ہے, ہی از اے ویری ایکسپیرینسڈ مین. معاملہ یہ جیسے ابھی, لیکن پنجاب اسمبلی میں انہوں بھی نہیں اس ایشو کو اٹھایا. دیکھیں نا میری بات ہونا چاہیے تھا. دیکھیں تو ابھی نالج میں آ رہا ہے نا یہ ساری چیزیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اس جیسے ان جیسے پڑھے لکھے اور ایکسپیرینس دوست, ان کو لازمی طور پر جس طرح باہر کی پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ اپنے باقاعدہ ہوم ورک کیے ہوتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ دوست ایک متحرک ادارہ بنائیں
اور قومی اسمبلی کا جو رول ہے اس میں یہ اپنا رول ادا کرے، اور ان کو چاہیے، یہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، تو ان ایشوز پر ایک قومی رائے بنائے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ بل جو ہے، اس بل کے بارے میں فوری طور پر ان کی طرف سے رائے آنی چاہیے تھی کہ بھئی فوری طور پر یہ نظر آ رہا ہے پربھو شاہی کہ اس میں پیسہ چلا ہے، کرپشن ہوئی. اگر نظر آ رہا ہے تو اس میں اس ایشو کو پروب کیا جائے. پروب کرنے کے لیے ایک پروب کرنے کے لیے بھی جو کمیٹی بنی ہے ابھی، جو پرائم منسٹر وہ نہیں بننی چاہیے نا. اچھا وہ کمیٹی بھی تو اس کے ساتھ ہے، معاملہ یہ ہے کہ نہیں بننی وہی چاہیے. جج ہیں، وہی سارا اس میں یہ ہے کہ اس کمیٹی میں ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس آنا چاہیے. لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے سینٹ کا راجہ ناصر عباس صاحب آنے چاہیے، محمود اشرف غنی صاحب آنے چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب آنے چاہیے. اور وہ افراد جو اکیوز ہیں ان کو اس کمیٹی میں نہیں آنا چاہیے. اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ پی ایم ایل این کے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ اس میں کر کے، تاکہ اس کمیٹی کی ایک ساکھ بنے کہ بھی انہوں نے ایک جینون انکوائری کی ہے، اس کو پروو کیا. اور اس میں پھر یہ ہے ان کو بھی برملا اس بات پہ آنا چاہیے کہ پی ٹی آئی والوں کی طرف سے آواز آئے گی کہ کرپشن پہ چاہیے کہ جو لوگ کرپٹ ہیں ان کو سزائے موت دی جائے. کیوں جی شیخ صاحب، لیکن یہ بات نہیں ہونی. اچھا یہ بات ہونی نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ پتہ کیا ہے کہ اگر ان کے دامن بھی صاف ہے نا تو یہ تو پھر بربلا کی بات کریں گے. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب نے بی اے کی ڈگری بس کر دی، اور جو پارلیمنٹ بعد میں پتہ چلا کہ وہ آدھی پونی پارلیمنٹ جو ہے اس کی تمام کی ڈگریاں جعلی تھی. اچھا ٹھیک ہو گیا. شیخ صاحب جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو اس امید پر ہیں کہ پاکستان کے اندر اکانومی بہتر ہوگی، لیکن جو لا میکنگ ہو رہی ہے، جو سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں آپ امید رکھتے ہیں کہ جی سفر ہمارا شروع ہو گیا کراچی کی طرف، اگر آپ نے کراچی جانا ہے، اب سفر ہی ہمارا کسی اور طرف ہے، ہم پہنچیں گے کیسے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی ایسی پر امید چیز نظر آ رہی ہے کہ ہماری معیشت بہتر ہونے کی طرف جائے گی. ہم پچھلے 4-5 سال سے بہت ہی مشکلات میں ہے ہماری معیشت. جو ایکچول گروتھ ہے وہ فگر جو گورنمنٹ زبان سے بتاتی ہے وہ ہیں 3.3 سے اوپر، اور جو گورنمنٹ کے ادارے جب اپنا اینول دیتے ہیں تو وہ 1.92 کے اندر ہے. اور آپ کی جو آبادی بڑھنے کا تناسب ہے وہ 3% کے قریب ہے، کوئی 2.5 سے 3 کے درمیان میں، 2.25. تو آپ اس دونوں کو اگر دیکھ لیں تو ہم بری طرح سے وہ تزلزلی کا شکار ہے. آپ کی گروتھ 2% سے بھی نیچے ہے، آبادی آپ کی 3% کے قریب بڑھی ہے، تو 1.25%، 1.5% تو آپ وہیں سے مائنس میں ہو گئے. تو آپ ترقی میں ہیں ہی نہیں. آپ کی کسی بھی چیز کو آپ ٹارگٹ ہی نہیں کر پائیں گے. آپ لوگوں کو آپ کی کوئی بھی، میں اس وقت ایک اور چیز کہوں گا کہ بے روزگاری میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے. 2050 تک آپ کے ملک میں جو پیشن گوئیاں جو آپ یہ ادارے رپورٹس دے رہے ہیں، ورلڈ بینک وغیرہ، ہم خطرناک حد تک بے روزگار ہو جائیں گے. ہمارے لوگوں کے پاس روزگار نام کی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں. انڈسٹری آپ کی جس طرح کولیپس کر رہی ہے، پچھلے 4 سال میں کوئی ایک بھی نیا میجر یونٹ پاکستان میں اسٹیبلش نہیں ہو سکا. آپ کی مائنس ہے انڈسٹریل گروتھ. روزگار اگر انڈسٹریل گروتھ مائنس میں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو روزگار مل ہی نہیں رہا. سر ٹریڈنگ کنٹری بن کے کتنے لوگوں کو، ایک فیکٹری چل کے ایک پروڈکٹ بناتی ہے تو اس میں کئی ہزار کئی سو لوگوں کا مستقبل بنتا ہے اور کئی لوگوں کو روزگار ملتا ہے جو ایک کام کر رہے ہیں، ایک جو اس پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں. آپ امپورٹ پہ چلے جاتے ہیں جب تو وہ منگوانے والے 6 لوگ رہ جاتے ہیں اور بیچنے والے 25 لوگ رہ جاتے ہیں. جو بیچ میں بنانے کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، جو خطرناک ہے ملک کے لیے. میں ابھی بھی کہوں گا کہ انہیں فوری طور پہ معاشی ایمرجنسی لگا کے ساری چیزوں کو بھول کے، کل ایران کے صدر آ رہے ہیں، ہمیں اپنی گیس پائپ لائن پہ بات کر کے اس کو آن کرنا چاہیے. اسی طرح پٹرول جو ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بلوچستان کے راستے بہت بڑی سمگلنگ ہے پٹرول کی.
اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کو لیگلائزڈ کر دے. گورنمنٹ خود سے منگوائے, لوگوں کو سستا کر دے, آپ کے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آنی شروع ہوگی. لیکن انہوں نے اس کو آئی ایم ایف کا قرضے کو دکھانے کے لیے اپنی نیٹ کی, دیکھیں قرضہ آپ نے لیا ہے, آپ اس کی ریکوری کے لیے جانا چاہتے ہیں, آئی ایم ایف کہتا ہے ٹیکس زیادہ کلیکٹ کریں. ٹیکس کلیکٹ تبھی ہوگا جب آپ کی اکانومی گرو کرے گی. آپ کی اکانومی گرو کر نہیں رہی, آپ کے پاس کوئی ایسی پالیسی, کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اکانومی کو آگے لے کے جا رہے ہوں, اور آپ ٹیکس کے اہداف بڑھاتے جا رہے ہیں. پھر وہ مائنس ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی لوگ ٹیکس چور ہیں. آپ انڈیو قسم کے ٹیکس ٹارگٹ سیٹ کر دیتے ہیں, اور اس کو جب آپ کے وہ ٹارگٹس ہی پورے اچیو نہیں ہو رہے ہوں گے, آپ کے پچھلے سال 500 ارب کی, آپ کی 5 خرب کی شاید یہ ٹیکس کا شارٹ فال ہے, 600 ارب کا, اور آپ ابھی اور بڑھانے جا رہے ہیں اس کو, آپ نے ادب بڑھا دیا. آپ یہ بتائے تو صحیح کہ پچھلے کو پورا کرنے اور ادب بڑھانے کے لیے آپ نے ٹیکس, یہ جو بزنس ہے, جو اکانومی ہے, اس میں کیا بہتری پرپوز کر رہے ہیں؟ شرنک ہو رہی ہے, وہ شرنگ ہو گئی ہے. آپ نے حد بڑھا دیا, پھر آپ نے اینڈ میں آ کے نا جب آپ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہونا, نلائکی آپ کی ہونی ہے, ناکامی آپ کی ہے, اور کہنا آپ نے کہ بزنس مین چور ہے. وہ بیچارہ تو اپنا خون تک آپ کو اس وقت دے رہا ہے, ہر لہجے, ہر طریقہ کار سے. یہ پیٹرول بڑا تھا تو صرف ایک چیز تو نہیں بڑی, اس میں ٹرانسپورٹیشن, باہر سے آنے والا مال, ہر چیز بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اجاز شفیع صاحب, چلے میں فیڈرل گورنمنٹ کو تو کیا کہوں, اس وقت آپ پنجاب گورنمنٹ والوں کو یہ دعویٰ ہے کہ جی ٹیکس فری بجٹ ہے اور بڑا اچھا بجٹ ہے, اور پنجاب کی کم از کم صورتحال بڑی بہتر ہوگی, انڈسٹری بہتر ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے, ایسا ہے؟ دیکھیں پنجاب, ایک بات اور ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹریفک پولیس کو ٹارگٹ دیے جائیں اربوں روپے کے کلیکشن, اربوں روپے کی کلیکشن کے. یہ آپ گورنمنٹ کی سمت دیکھ لیں کدھر جا رہی ہے. اور وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, انہوں نے سال کا ٹارگٹ 3 مہینوں میں پورا کر دیا تھا. پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ جی بالکل, کہ وہ ٹارگٹ 30 ارب کا یا 13 ارب کا تھا, وہ 3 منتھ کے اندر انہوں نے. بلکہ آج ایک انسیڈنٹ ہوا, ٹریفک والے نے بندے کو خود گولی مار دی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اب یہ صورتحال بن گئی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ فرسٹریشن ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لوگوں کے خراجات نہیں پورے ہو رہے, لوگ ٹینشن میں پھر رہے ہیں. آپ لوگوں کے چہرے تو پڑھیں سڑک پہ جو گزر رہے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں, بجلی کی قیمتیں دیکھ, کھانے پینے کا حالات دیکھ لیں, کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. کنٹرول حکومت کی ریٹ ہے نہیں. اچھا, جو آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں نا, پنجاب کا بجٹ, میں بینگ اپوزیشن نہیں, میرے پاس تو میں نے کل بھی ڈاکومنٹ پہ بات کی تھی, آج بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹ پہ بات کروں گا. یہ جو بجٹ بک ہوتی ہے نا جی, اس میں ایک مڈ ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک ہوتا ہے جو 3 ایئر کا یہ دیتے ہیں. پچھلے سال انہوں نے 2025 26 26 27 اور 27 28 کا دیا, اور اسی طرح یہ 26 تھا, 26 مائنس ہو گیا, 26 27 27 28 29 30 ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ ٹیکس فری ایک بات کر رہے ہیں, صرف ہیلتھ کا بجٹ جو ہے نا 130 ارب کم کیا ہے. کتنا؟ 130 ارب. ہیلتھ کا بجٹ تھا 181 بلین کا, اور اب ہیلتھ کا بجٹ رکھا گیا 76 بلین کا. اچھا, اسی طرح ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں کو اکٹھا کر لینا جی. میں آپ کو صرف اسکول ایجوکیشن کا بتاؤں, اسکول ایجوکیشن کا لاسٹ ایئر بجٹ تھا 100 ارب کا, اس سال صرف 25 ارب. اور پچھلے سال جو یہ مڈ ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک دیا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس سال 100 ارب ہے, اگلے سال ہم 120 ارب کریں گے, اس سے اگلے سال 130. اچھا, یہ جو نیا فریم ورک آ گیا 2026 والا, اس میں 25 اور اگلے سال 27 ارب اور اس سے اگلے سال 30 ارب. یہ ڈاکومنٹ ہے میرے. ٹھیک ہے, اندازہ کریں کس طرح آپ پولیس کا 6.5 خرب روپے کا. اچھا, یہ میڈم یہ کیا ہے سب؟ محترمہ کہہ رہی ہے جی میرا پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن ہے, خوشحالی پہ جا رہا ہے. یہ آپ کے بجٹ ڈاکومنٹ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ صرف 2 میں نے بتائے ہیں, یہ پوری اے ڈی پی کے ہر سیکٹر کے اندر جتنا بجٹ ہے اس کا ایک بڑا چنک جو ہے آپ کے قریب, وہ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو دے دیا. پولیس ڈپارٹمنٹ, اور پولیس کی جو پرفارمنس ہے آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں. آپ نے وہ بچی جو ہے, میں ادھر آ رہا ہوں, CRPC میرے ساتھ معزز میرے سینئر بیٹھے ہیں,
CRPC ختم کر دی ہے, PPC ختم کر دی ہے, وہی جج ہے, وہی عدالت ہے, وہی سزا دے رہا ہے, وہی وٹنس ہے کہ آپ ایک بندے نے اگر مرڈر ایکسٹرا جوڈیشل یعنی CCD جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ آ گئی ہے جی, بندے نے مرڈر کیا, انہوں نے پکڑا, انہوں نے اس کو سزا دی موقع پہ. اس کا مطلب ہے 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد جو آپ نے عدالتوں کا حشر کر کے یہ لے کے آ رہے ہیں, CCD کا مطلب ہے CRPC اور PPC کا خاتمہ ہو گیا. ڈکیٹی کو وہ ڈیل کرتے ہیں, مرڈر کو وہ ڈیل کرتے ہیں, گینگ ریپ کو وہ ڈیل کرتے ہیں, سنیچنگ کو وہ ڈیل کرتے ہیں. اور اوپر یہ حکمران بیٹھے ہیں, ان کے اسی طرح ابرو کے اوپر جو ہے کہ میرے سینئر ہیں تو میں ان سے بھی گائیڈ لائن لوں گا کہ وہ ختم ہو گیا. اچھا, اب انہوں نے ایک اور قانون بنایا ہے کہ پروٹیکشن آف اموویبل پراپرٹی کا اس سے PPC ختم ہو گئی ہے, کیونکہ جب ایک بندے نے قبضہ کیا جو بھی کیا اس کا رائٹ ہے کہ وہ تحصیلدار کے پاس جائے, سول کورٹ جائے, سول کورٹ کے بعد سیشن کورٹ, سیشن کورٹ کے بعد تحریر. اب اس قانون کے تحت کیا ہوگا جی کہ وہی آمرانہ سوچ, وہی DC اور DPO اس کمیٹی کے ممبر ہیں سکروٹنگ کے, اس کے بعد اس کا کیس جائے گا ٹریبیونل میں, جو ٹریبیونل بنایا وہ اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہوگی. اب اندازہ کریں کہ ایک تحصیل میں بیٹھا بندہ جس کے کوئی 4 کنال, یہ تو ڈسپیوٹ نہ آپ رائٹ پہ ہیں, یہ تو فیصلہ ایویڈنس پہ جا کے ہونا نا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, سن لیں میری بات. جی. اچھا, اب وہ بیٹھا ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر یا 50 وہ جائے گا پہلے ٹریبیونل میں 50 کلومیٹر روز, جو اس کے کمپاؤنڈ کے اندر ہی سول کورٹ ہوتے تھے, وہاں اس کی ساری ایویڈنس کلیکٹ ہوتی تھی, سارا آئی مین ٹو سے کہ یہاں قانون اور آئین نام کی 26ویں 27ویں ترمیم عالیہ اور عظمیٰ ختم کر دیں. اب یہ جو قانون پنجاب حکومت بنا رہی ہے اس سے سول اور ایڈیشنل سیشن جج کی عدالتیں ختم, اور وہ جو فیصلے آپ کی پراپرٹی کے حقوق ہیں وہ اوپر سے ختم ہو. ٹھیک ہو گیا. راجہ صاحب مختصر چونکہ ٹائم تھوڑا ہے, عالیہ بھی ختم اور وہ جو کیا کہتے ہیں عظمیٰ بھی ختم, کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ بات یہ میں نے آئی ایم تھینکفل اجاز شفیع صاحب نے کچھ ہیلتھ کی اور ایجوکیشن کی بات کی ہے, جس میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے اس پہ خصوصی بجٹ بڑھنا چاہیے. یعنی 125 ارب ہے نا اسکول کے اوپر, یہ 25 ارب انہوں نے کہا ہے, 75% کم ہوا ہے. اچھا, اور میں اس کا کہہ رہا ہوں کہ وہ تقریباً 6.5 خرب روپیہ ہاں جی. ٹوٹل بجٹ کا آلموسٹ ہاف سے تھوڑا کم ہے. دیکھیں نا, اس میں دیکھیں میں نے آئی ایم تھینکفل ٹو ہم کہ یہ اس پہ زور لگائے کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے اس پہ ایکسٹرا آرڈنری بجٹ بڑھنا چاہیے, اور تعلیم جو ہے مفت ہونی چاہیے. اچھا, اور ہیلتھ جو ہے وہ مفت ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جو اچھے کام اگر پنجاب گورنمنٹ نے جو کیے ہیں ان کو اجتماعی طور پر انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. جیسے صفائی کے ایشو پہ میں سمجھتا ہوں پنجاب گورنمنٹ نے آؤٹ اسٹینڈنگ رول ادا کیا. وہ تو مریم نواز صاحبہ نے خود کہا کہ بالکل 1 ارب روپے کی کرپشن صرف فیصلہ آباد. اچھا, اور باقی ضلعوں میں زیادہ ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ رول ادا کیا ہے اور کر رہی. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ جتنے بڑے بازار ہیں یا ہمارے جو تاجران ہیں, اب آپ دیکھیں 114 روپے پیٹرول کی قیمت کم ہوئی, بڑی کتنی تھی ابھی تک واپس نہیں آئی. دیکھیں میری بات سنیں, اچھا 114 روپے کم ہوئی ہے نا. اچھا رائے صاحب, اب انہوں نے پرائسز کم نہیں کرنی. اچھا, معاملہ یہ ہے گورنمنٹ رائے صاحب چونکہ ٹائم تھوڑا ہے, میں چاہتا ہوں شیخ صاحب سے فائنل کمنٹس لے لیں. شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں صرف ایک ہی چیز کہوں گا کہ وہ اعمال کا دار و مدار جو ہے نا وہ نیتوں پر ہے. مجھے ان اعمال میں نیتیں صاف نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا. آپ کی نیت اگر ٹھیک ہوتی تو آپ کے اعمال کچھ اور بول رہے ہوتے. یہ نیتوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اعمال اور یہ ساری باتیں جتنی بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے نتیجے مختلف ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. ناظرین میں بالکل جو ہے اینڈنگ ہے وہ بھی شیخ صاحب کی بات پر ہی کروں گا کہ اس وقت جو آپ کی اشرافی ہے, آپ کی حکومت ہے, یا دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرس, ان کی نہ تو نیت صحیح نظر آتی ہے اور نہ ہی اس کے مطابق اعمال نظر آ رہے ہیں. اگر یہ دونوں ہی خراب ہوں گے تو پاکستان کس طرف جائے گا, میرا خیال ہے اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنی میزبان سنزیا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.